बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जी तनवीर। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत अहम है। यानी सोसाइटी का अक्स अगर आपने देखना हो तो सोसाइटी का ड्रामा देखें। ड्रामा जो है ये एक इस तरह की सिन्फ है फ़नून लतीफ़ा की जिसमें अक्कासी होती है माशरे की कदरों की, अखलाकियात की, और वहाँ का समाज जो है वो ड्रामे में नज़र आता है। यानी ड्रामा किसी भी माशरे का आईना होता है, अक्कास होता है वहाँ की तहजीब का। और ड्रामे में काम करने वाले जो अदाकार और फ़नकार होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि माशरे के हसास तरीन लोग होते हैं। राइटर्स माशरे के हसास तरीन लोग होते हैं। लेकिन हमारे माशरे में आने वाली जो अखलाकी अक़दार में पस्ती है उसके हवाले से आज मैं गुफ्तगू करूँगा डिप्टी डायरेक्टर आर्ट काउंसिल फैसलाबाद जनाब इमरान रज़ा साहब से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर के अंदर जारी जो फ़न की खिदमत है या उसके साथ साथ जो असलूब इस वक्त ड्रामे ने ओढ़ रखा है, जो आजमा रखा है, जो अपना रखा है, उसमें आर्ट काउंसिल इस वक्त क्या किरदार अदा कर रही है। चूँकि मौजू जो है वो बड़ा आज अहम है और दिलचस्प है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ रहें और गुफ्तगू को सुनें। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आर्टिस्ट की तारीफ़ क्या है। यानी अगर हमने डिफ़ाइन करना हो एक आर्टिस्ट को तो उसके लिए आर्ट काउंसिल उसे किस ज़िम्न में किसे आर्टिस्ट मानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया जी साहब। आर्टिस्ट की तारीफ़ तो आर्टिस्ट का जो एक्ट होता है, उसका जो काम होता है, वो ख़ुद से उसको डिफ़ाइन करता है कि ही इज़ और शी इज़ आर्टिस्ट। तो जो भी आर्टिस्ट अपना एक काम मनवाता है, अपना लोहा मनवाता है, चाहे वो स्टेज एक्टर है, चाहे वो टीवी एक्टर है, तो उसके काम से ही उसकी डेफिनेशंस हो जाती हैं। क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो बड़े हिसास लोग होते हैं और उसके साथ जो उनका एक काम करने का अंदाज़ होता है वो बड़ा धीमा होता है, और वो मुआशरे की अक्कास कर रहे होते हैं और मुआशरे का, समाज का वो एक अक्स दिखा रहे होते हैं। मैं इमरान साहब इसमें थोड़ी सी आसानी पैदा कर देता हूँ। जैसे अगर एक सहाफ़ी की तारीफ़ मुझसे पूछनी हो तो मैं बताऊँगा कि एक बंदा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से वाबस्ता है, या आजकल डिजिटल मीडिया भी आ गया। अब आर्टिस्ट से मुराद मेरी ये है कि जैसे आपकी आर्ट काउंसिल जो शायर होते हैं, क्या उन्हें फ़नून लतीफ़ा के हवाले से कंसीडर करती है, या किन किन लोगों को आर्ट काउंसिल जो है वो बतौर आर्टिस्ट कंसीडर करती है, वो थोड़ा फरमा दें। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। देखें, फ़ाइन आर्ट्स के लोग हैं जो पेंटिंग पे काम करते हैं, कैलीग्राफी पे काम करते हैं। स्टेज के लोग हैं जो ड्रामा पे काम करते हैं, और इसके अलावा जो है वो कुछ क्राफ्ट के लोग हैं जो मुख्तलिफ क्राफ्ट वर्क पे काम करते हैं। फोक डांस के लोग हैं, फोक म्यूज़िक के लोग हैं। तो ये सारे लोग आर्टिस्ट हैं, और जो जिस कैटेगरी में स्किल रखता है वो उसी में अपना नाम कमाता है। आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा फॉर्म जो है, जैसे अब हम ये कह लें कि थिएटर जो है, थिएटर की मकबूलियत, अरूज ज़वाल, ये साथ साथ चलता रहा। मौजूदा थिएटर को किस निगाह से देखते हैं? मौजूदा थिएटर में काम करने वाले अफराद जो हैं उनके अंदर हर तरह के लोग मौजूद हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, थिएटर्स में जो है वो अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस भी मौजूद हैं, और कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो वायलेट करते हैं काम को और SOPs को। तो यहाँ पर यही मैं कहूँगा कि रिक्वेस्ट भी है तमाम से, SOPs को फॉलो करें, SOPs को मद्देनज़र रखते हुए काम करें, और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको वेलकम किया जाता है, उनको सपोर्ट भी किया जाता है। और जो SOPs को अगेन एंड अगेन वायलेट करते हैं तो उसके ऊपर हम रिपोर्ट करते हैं मुतल्लिका फोरम पे, और उसके बाद उस पर जो अप्रोप्रिएट एक्शन होता है वो लिया जाता है। एक्शन लिया जाता है। नाज़रीन, मैं यहाँ बताता चलूँ कि जब भी कोई शोबा तरक्की करता है तो फिर उसके लिए कवानीन बनाए जाते हैं। मेरे सामने 1876 का जो एक्ट है जिसमें ये ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से, थिएटर के हवाले से कुछ SOPs पास किए गए, लेजिस्लेशन की गई, कवानीन बनाए गए। अब 1876 में तो पाकिस्तान भी वजूद नहीं रखता था, तो उस दौर के अंदर जो बनाए गए कवानीन थे उनकी अगर आज इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी तो क्या सूरत हाल बनेगी। इमरान साहब, 1876 का ज़माना और था, लोग और थे, मिजाज और था, अखलाकियात और थी। 2025 में बैठे हुए वो वाले कवानीन आज किस तरह से लग सकते हैं? क्या इनके अंदर कोई रिफॉर्म्स भी हो रही हैं? जी बिल्कुल, इसमें रिफॉर्म्स हो रही हैं। ट्रांजिशन पीरियड में हैं चीज़ें कुछ, और कुछ चीज़ें जो वो डिसाइड हो गई हैं।
اور جس طرح سے یہ ٹرانزیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو ایک ایس او پیز جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا سب کو. قوانین کیا ہیں مجھے ذرا وہ پڑھ کے سنا دیں. 1876 کے جو قوانین ہیں جن کی ان لوگوں نے فالو کرنا ہوتا ہے, تھیٹر مالکان نے, وہاں پر لکھنے والوں نے, وہاں پرفارم کرنے والوں نے, تھوڑا سا انہیں آسان لفظوں میں اگر آپ بتا دیں کہ اس میں کون کون سی کلاس ہیں اس کی. جی بیسیکلی جو 1876 کا جو ہمارا ڈرامیٹک پرفارمنس ایکٹ ہے اس کا جو سیکشن 3 ہے, سیکشن 3 میں جو ہے وہ پونیٹیو ایکشنز جو ہے وہ بتائے گئے ہیں جہاں پر یہ وائلیٹ کرتے ہیں اور جو ان کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے اس کے اندر جو کنڈیشنز دی جاتی ہیں ان کنڈیشنز کو جب یہ وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ کہہ لیں کہ پرپوز کیا جاتا ہے متعلقہ فورم پہ. تو اس میں یہی ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ اس اوریجنل جو ان کی پرفارمنس وہاں پہ ہونی ہوتی ہے اس سے پہلے ایک وہاں پہ فل ڈریس سینسر ریہرسل کا شیڈیول جاری کیا جاتا ہے. تو فل ڈریس سینسر ریہرسل میں یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ کچھ چیزیں وائلیٹ نہ کریں, ایز پر لا جو ہے وہ اس کو یہ پرفارم کریں. تو جب یہ اپنی پرفارمنس کے دوران ان چیزوں کو وائلیٹ کرتے ہیں, مثال کے طور پر ولگر پرفارمنس آ جاتی ہے, ڈانس کے دوران ولگر پرفارمنسز ان کی ہوتی ہیں, یا پھر ان کے ڈریسز جو ہیں وہ ان اپروپریٹ ہوتے ہیں, یا اس کے علاوہ اسٹیج پر کوئی اس طرح کی نازیبا گفتگو کی جاتی ہے, تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایکشن جو ہے وہ پرپوز کیا جاتا ہے متعلقہ فورم پہ. اب تک یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں یہ کس حد تک مؤثر ہیں؟ اس کے نتیجے میں کتنی جو تھی وہ پابندیاں مؤثر ہوئیں؟ آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یعنی فیصل آباد کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تناؤ ہے آرٹ کونسل کے درمیان اور کچھ یہاں کے جو تھیٹر انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کے درمیان. آپ تھوڑی اس کی نوعیت بیان کریں گے کہ کیوں یہ معاملہ جو ہے اسٹریس کیوں بڑھ رہا ہے؟ بیسیکلی کوئی تناؤ ایسا سچ نہیں ہے. جب ہم ایس او پیز کو اسٹرکٹلی فالو کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ تھیٹر مالکان جو ہے وہ آرٹسٹ کے ساتھ مل کر اس کے اوپر جو ہے نا وہ ری ایکشن کرتے ہیں جس سے تناؤ نظر آتا ہے. ہم کوئی بھی چیز ان کو ایس او پیز سے ہٹ کے نہیں کہتے. جو ہمیں ڈائریکشنز ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اور ڈی جی سیکٹری آفس سے, ہم صرف انہی ڈائریکشنز کو انفورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر وارننگز بھی دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ جو غلط کام آپ نے کیا ہے آپ آئندہ نہ کریں, اور اس کی ایک کلیریفیکیشن دیں. تو جب یہ رپیٹ کیا جاتا ہے ان چیزوں کو اور بار بار جو ہے وہ وائلیشنز کی جاتی ہیں تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایکشن پرپوز کر کے لکھا جاتا ہے ان کو متعلقہ فورم پہ, اور وہاں سے ایکشن جنریٹ ہوتا ہے. تو تناؤ صرف یہی ہے کہ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایس او پیز جو ہے نا اس کے اوپر پراپرلی عمل درآمد نہ کروائیں, وہاں پہ ان کو ریلیف دیا جائے. اب جو گورنمنٹ آف پنجاب کے ایس او پیز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے ہی وہ تھوڑا اس کو مس یوز کر رہے ہیں کہ ہمارا تناؤ ہے. تناؤ ہے سچ کوئی نہیں ہے. مبینہ طور پر ایک بات کی جاتی ہے دوسرے فریق کی جانب سے کہ آپ کچھ فیمیل ایکٹریسز کو جو ہے وہ بلواتے ہیں, اور یہ آؤٹ آف دی وے ہے, آپ انہیں کیوں بلواتے ہیں, انہیں نوٹسز بھجواتے ہیں بار بار, پھر اس کے بعد آپ ڈراموں کے پاسز جو ہیں اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ 10 15 ڈراموں کے جو پاسز ہوتے ہیں منگواتے ہیں. مبینہ طور پر ایک الزام ہے, آپ اس کی تردید کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ابھی 2 کویسچن تھے آپ کے. ایک تو پاسز کے حوالے سے جس میں میرا خیال میں ایک بھی ایویڈنس دے دیں کہ میں نے ان سے کوئی پاس منگوایا ہو. کبھی میں نے ان کو پاس نہ منگوایا ہے, نہ میں نے کوئی پاس ان کو دیا ہے, اور کوئی اس طرح کے میں نے لوگ ڈرامہ کے اندر نہیں بٹھائے. دوسرے نمبر پہ جو ان کو نوٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں وہ جسٹ ان کو نوٹس اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ یہ جو بھی ایس او پیز کو وائلیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر ان کو وارننگ ہوتی ہے کہ یہ وارن ہو جائیں اور اس کو وائلیٹ نہ کریں بار بار. تو جب ان کو شوکاز نوٹس دیا جاتا ہے اور ان سے ریٹن میں کلیریفیکیشن لی جاتی ہے تو اس میں ایک کمیٹی ہم نے انٹرنل کمیٹی بنا رکھی ہے آرٹس کونسل کی, اس میں 3 سے 4 افسران موجود ہیں. تو اس کمیٹی کے سامنے یہ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور وہاں پہ اپنا جو یہ معافی نامہ ریٹن میں دیتے ہیں. تو وہاں پہ ایک پوری کمیٹی موجود ہوتی ہے, اور کمیٹی کے سامنے یہ اپنا ریٹن معافی نامہ دیتے ہیں اور یہ کمٹ کرتے ہیں کہ اگین جو ہے نا ہم اس چیز کو رپیٹ نہیں کریں گے, اور اس پہ ہمیں جو ہے نا اپولوجائز ایکسیپٹ کی جائے. تو وہی ایک پروسیس. آپ نے کسی اداکارہ کو نہیں بلوایا آج تک کسی بھی میٹر میں جو اسٹیج پر کام کر رہی ہوتی ہیں؟ کیا کسی کو آپ نے طلب کیا, کسی کی طلبی ہوئی یہاں پر, یا کوئی ایسا قانون آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ کسی اداکارہ کو پرسنلی یہاں پہ کال کر سکتے ہیں, بلوا سکتے ہیں؟
دیکھیں پرسنلی کال نہیں کیا، مطلب کہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہم نے جاری کیا ہوتا ہے نا، یہاں سے ایک لیٹر ہم جاری کرتے ہیں وارننگ نوٹس، اس میں ہم جس بھی میل یا فیمیل ایکٹرس کی وائلیشن ہوتی ہے اس کو اس ڈرامے کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں یا تھیٹر مالکانز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کو بلاتے ہیں اور ان سے ریٹن جواب لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وائلیشنس کیوں کی ہے، آپ اس کا ریٹن ایک جو ہے ہمیں اس کا رپلائی سبمٹ کروائیں۔ تو اس میں ایک اکیلی ایکٹریس یا مطلب اکیلی فیمیل اداکارہ کو نہیں بلایا جاتا، اس میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے ڈرامہ کے ڈائریکٹر، پروڈیوسرز اور تھیٹر مالکان جو ہیں وہ ان کے ساتھ آئیں اور اس وائلیشن کا آگے جواب سبمٹ کروائیں، اور پھر وہ جب آتے ہیں تو وہ پوری کمیٹی کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں، اس کو میں اکیلے نہیں سنتا۔ گزشتہ ایک سال میں کتنے لوگوں کو وائلیشن پہ بلوایا گیا آپ کے پاس، اور کتنے لوگ آپ کے پاس آئے اور کیا کنکلیوڈ ہوا؟ جی آلموسٹ ابھی مجھے اس طرح تو یاد نہیں ہے، لیکن تقریباً ایک ڈرامے میں یا دو ڈرامے میں کوئی ایک دو وائلیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم ان کو نوٹس دیتے ہیں اور ان سے ہم ریٹرن رپلائی لیتے ہیں اس پہ۔ ناظرین، فیصل آباد کے اندر یہ ایشو تو چل رہا ہے لنگر آن ہے، لیکن صورتحال یہ کہ بہت سارے شعراء ایسے بھی اسٹیج پر موجود ہیں جن کی شاعری میں آپ کے سامنے پڑھ بھی نہیں سکتا، اور پھر اس پر گانے جو تھے ان کی طرزیں بنائی گئیں، اس کے بعد وہ پرفارم کیا گیا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ کھڑکی توڑ جیسے کہیں کہ وہ ہفتہ تھیٹر کا، وہاں پہ لوگ بہت سارے آئے، یعنی پبلک کا مزاج بھی کچھ ایسے ہی۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ جیسے عوام ویسے حکمران، لیکن اب لگ رہا ہے کہ جیسے عوام ویسے ہی اداکار۔ اب اس پر جو ایک اتھارٹی ہے وہ ظاہری سی بات ہے جب پوچھے گی اور اس حوالے سے بات کرے گی تو انہیں بھی پھر تنگی تکلیف کا سامنا ہوگا۔ اچھا عمران صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کون طے کرے گا کہ یہ رائٹر جو ہے اس کا لکھا ہوا ڈرامہ چلنا چاہیے، یا پھر اس شاعر کا لکھا ہوا کلام وہاں پہ گانے کی شکل میں گایا جا سکتا ہے؟ اس پر کوئی اتھارٹی کام کر رہی ہے؟ کوئی سنسر ہے ایسا جو اس کی تطہیر کرے، جو جاننے کی کوشش کرے کہ بھئی ایسا ہو رہا ہے، یعنی ہونے سے پہلے اسے پکڑ لیا جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں، جو بھی سکرپٹ آتا ہے اس سکرپٹ کو ایک کمیٹی ہے، سکرپٹ سکروٹنی کمیٹی، وہ اس کو ریڈ آؤٹ کرتی ہے۔ جب اس کے اندر کوئی مواد ایسا ہو جو قابل تشہیر نہ ہو یا مطلب اس طرح کا ہو کہ جو جس کو پرفارمنس نہ کی جا سکتی ہو، تو اس کے اوپر آبجیکشن لگا جاتا ہے، وہ ڈرامہ پلے نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جو ٹھیک ہوتا ہے اس کو وہ الاؤ کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو سکرپٹ آتا ہے، سکرپٹ میں آلموسٹ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی بظاہر جو مطلب اس میں ہو، شاید کوئی ایک سکرپٹ ایسا ہوتا ہے جس میں کبھی کوئی وائلیٹ کیا ہو چیزوں کو، ادروائز سکرپٹ میں صحیح لکھتے ہیں۔ یہ ڈیورنگ پرفارمنس جب ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایٹ دی اسپاٹ جب یہ وائلیٹ کرتے ہیں اس سکرپٹ کو، تو پھر ان کو جو ہے نا وہ پرپوز کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس کا ریٹرن رپلائی دیں۔ آپ کو لگتا ہے آج کا تھیٹر ایسا ہے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، یا اپنی حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر میں وہ تھیٹر دیکھ سکتا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ پنجاب نے یہ جو بھی ایس او پیز کے اوپر سختی سے عمل درآمد شروع کیا ہے، یہ بالکل اسی طرف ہی لے کے جانا چاہ رہی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب تھیٹرز کو، کہ لوگ جو ہیں وہ فیملیز کے ساتھ آئیں، اپنے پنجاب کا جو روایتی کلچر ہے وہ ڈرامہ میں عکس اس کا نظر آئے اور لوگ جو ہے وہ اس کو انٹرٹین کریں ود فیملی۔ تو اسی بہتری کے لیے جو ہے نا ایس او پیز کے اوپر ہم عمل درآمد کروانے کے لیے دن رات جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور تھیٹرز والوں کو، انتظامیہ کو، اور جو تھیٹر انتظامیہ ہے اور اس کے علاوہ جو آرٹسٹ ہیں ان کو بھی ہم یہی چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ آپ بہتری کی طرف آئیں، کام بہتر کریں تاکہ فیملیز جو ہے وہ انٹرٹین کر سکیں اس تھیٹر کو۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ 1876 کا جو ایکٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا۔ 2025 کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں، یعنی اسٹیج کے جو بڑے بڑے نام تھے وہ اسٹیج سے وقتی طور پر علیحدہ بھی ہوئے، احتجاج کر دے، جیسے سہیل احمد صاحب کا بہت بڑا نام ہے، وہ اسٹیج سے علیحدہ ہو گئے، چونکہ اسٹیج پر ہونے والی جو ولگیرٹی تھی اس نے گھروں کے اندر جو تھا وہ تھیٹر وہ لوگ مجبور ہو گئے کہ اسے نہ دیکھیں۔ یعنی اس طرح کی شاعری بھی اس میں کی گئی کہ جو میں یہاں پر بیان نہیں کر پا رہا، اگر اس کا اردو ترجمہ، پنجابی ترجمہ میں کسی سے پوچھوں یا اردو ترجمہ پوچھوں کہ یہ جو کلام لکھا گیا ہے جس پر پرفارم کر رہی ہیں مختلف اداکارائیں جن میں نرگس ہیں، خوشبو ہیں اور دیگر جو ہیں ہمارے یہاں کی اداکارائیں ہیں، اس میں پرفارم کر رہی ہیں، اس گانے کا جو ترجمہ ہے وہ کیا بنتا ہے، تو شاید وہ شاعر صاحب بھی بیان نہ کر پائیں۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ نشے کی حالت میں اس طرح کے کلام لکھتے ہیں کہ جسے سنا بھی نہیں جا سکتا ہے گھروں میں۔ عمران صاحب،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹ کونسل کے پاس کتنی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ چیزوں کو روک سکے؟ چونکہ آپ کی طرف سے جانے والا ایک سادہ نوٹس جو ہے اس پہ کتنا عمل ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انفورس کروانے کے لیے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے آرڈرز کی کیا اتھارٹیز ضروری ہیں کسی ایک آرٹ کونسل کے پاس؟ جی ڈیفینیٹلی جب وائلیشنز ہوتی ہیں تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے آرٹس کونسل کے پاس اتھارٹیز ابھی تک تو یہ ہے کہ ہم رپورٹ کرتے ہیں متعلقہ فورم پر، لیکن اس میں امینڈمنٹ ہو رہی ہیں اور کوئی ٹرانزیشن اسٹیٹ میں ہیں چیزیں، اس میں جو پلانس میں تھے آلریڈی کہ انسپیکٹرز ہائر کیے جائیں گے آرٹس کونسل میں، جو لاسٹ ٹائم جو ہمارے علم میں چیزیں آئی تھیں اس کے مطابق، لیکن ابھی جو ہے وہ چونکہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اوور آل وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم انہیں کو رپورٹ کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر وہ اپروپریٹ ایکشن لیتے ہیں۔ تو آرٹس کونسل کے پاس فی الحال جو اتھارٹی ہے وہ ہم رپورٹ کرتے ہیں اور رپورٹ کے اوپر ایکشن جو ہے وہ پرپوز کرتے ہیں، اور ایکشن جو ہے وہ ڈی سی صاحب نے لینا ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں اگر جو امینڈمنٹ ہو رہی ہیں اگر اس میں ہمیں کچھ مزید پاورز ملتی ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے۔ عمران صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ پوری زندگی فن کو دے دیتا ہے، جو لوگ پازیٹیولی کام کرتے آ رہے ہیں، ہمارے پی ٹی وی کے اندر کام کرنے والے لوگ، اس کے علاوہ تھیٹر میں بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نارملی بڑا اچھا کام کیا۔ آرٹ کونسل انہیں کس طرح سے سپورٹ کرتی ہے جب ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا بیٹی کی شادی آ جاتی ہے یا بیماری ہوتی ہے؟ اس میں اگر فیصلہ آباد میں یا دیگر شہروں میں جو آرٹسٹ بیٹھے ہوئے آپ کس طرح سے انہیں بتائیں گے کہ ان کے لیے کیا سہولت جو ہے حکومت پنجاب کی جانب سے رکھی گئی؟ ماہانہ اور سالانہ انہیں کیا فنڈس دیے جاتے ہیں؟ جی اس میں جو آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں بیسیکلی دو کیٹیگریز ہیں، ایک جو ہے وہ ریگولر کیٹیگری ہے اور دوسری جو ہے وہ ہارڈ شپس کیسز ہیں۔ تو ریگولر کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ مطلب کہ ان کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بھی میل آرٹسٹ ہے اس کی ایج جو ہے وہ 50 ایئرس سے زیادہ ہو اور اس کی انکم جو ہے وہ 35,000 سے کم ہو اور ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ 25 سال تک ان کا ایکسپیرینس ہو، تو پھر وہ اس میں جو ہے وہ فال کرتے ہیں، وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پر منتھ جو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو وہ ان کو پر منتھ معاوضہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور اس میں جو سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ ہارڈ شپ کیسز ہیں۔ تو ہارڈ شپ کیسز میں پھر آگے مطلب دو چیزیں آتی ہیں، ایک میڈیکل گرانٹ ہے اور دوسرا اس میں میرج گرانٹ ہے۔ تو میڈیکل گرانٹ میں یہ ہے کہ اگر کوئی آرٹسٹ بہت سویر بیمار ہے تو اس کے لیے پھر وہ یہاں سے کیس ڈویژن سے بنا کے سینڈ کیا جاتا ہے ہیڈ آفس، اور وہاں پر کمیٹی اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے اور پھر اس کے اکارڈنگ اس کو گرانٹ جاری کی جاتی ہے، جو کہ آلموسٹ کوئی 3 لاکھ روپے کے قریب ہوتی ہے یا 3 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے۔ اسی طرح میرج گرانٹ میں یہ ہے کہ اگر کوئی آرٹسٹ ہے اس طرح اس کی مطلب بیٹی ہے اور اس میں شادی کی ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی، اور وہ اس میں کچھ گرانٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ اپنے کچھ ایویڈنس لگائیں گے، جیسے شادی کا نکاح نامہ ہوگا، کچھ تصاویر ہوں گی شادی کی، تو اس کے اوپر ان کو جو ہے گرانٹ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آرٹس کونسل جو ہے وہ مختلف مراحل میں جو ہے وہ آرٹسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سالانہ گرانٹ کتنی ہے ایک شخص کو جو آپ دیتے ہیں ماہانہ بنیادوں پر؟ وہ سالانہ کتنی بن جاتی ہے؟ حکومت پنجاب نے اگر اس میں کیا تبدیلی کی؟ جی 5,000 پر منتھ کے اکارڈنگ جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ 60,000 بنتا ہے، لیکن ابھی اس کو جو ہے وہ ایکسیڈ کرنے کے لیے بھی ان پروسیس چیزیں ہیں۔ ویسے ایک عام بندے کو اپنا پورا مہینہ گزارنے کے لیے منیمم 50,000 روپیہ تو چاہیے ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ گرانٹ کافی ہے؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ گرانٹ کافی ہے، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اور یہ ہے کہ چیزیں ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، یہ گرانٹ جو ہے وہ یہ بڑھے گی انشاءاللہ، اس کو گورنمنٹ آف پنجاب دیکھ رہی ہیں اور اس میں ڈیفینیٹلی وہ اضافہ بھی کریں گی اور ان کے پر منتھ پیسے جو وہ انکریز ہوں گے۔ ناظرین گفتگو کا پہلا حصہ جو ہے وہ یہاں پر اس کا اختتام کرتے ہیں، بات جو ہے آپ تھوڑی چل پھر کر بھی کریں گے تاکہ آرٹ کونسل بھی ہم آپ کو دکھا سکیں۔ ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں آپ نے جو سنا ہے وہ حکومتی موقف بھی ہے اور ایک ایسے سرکاری ادارے کا موقف ہے جو اداکاروں کو فنکاروں کو ڈائریکٹلی ٹریٹ کرتا ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد آپ سے پھر دوبارہ سے یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں، اور یہ اگلا جو سیگمنٹ ہوگا اس میں ہم آپ کو آرٹ کونسل کے مختلف حصے جو ہیں وہ ساتھ میں وزٹ کروائیں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیسی اسٹیٹ آف آرٹ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آرٹ کونسل فیصل آباد میں تعمیر کی گئی ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک اور دوبارہ سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جی ناظرین، پروگرام وائس آف فیصلہ آباد کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں. بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی جو ہمارے اداکار ہیں، اسٹیج پر کام کرنے والے، دیگر شعبوں میں کام کرنے والے، ان کے حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں ان سے ہم نے گفتگو کی ہے. اور یہ جو ہے بڑا اسٹیٹ آف آرٹ یہ جو بلڈنگ ہے یہ بنائی گئی ہے، یعنی دیکھنے والے کو ایک بار اس حوالے سے بہت زبردست قسم کا یہاں پر جو ہے وہ ویو ملتا ہے. اس کی بالکونیاں، اس کے علاوہ یہاں پر جو تعمیر کی گئی اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. یہاں پر موجود جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر حضرات ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ کب وجود میں. آرٹ کونسل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اپنا تعارف فرما دیں پہلے. جی، میرا نام اسد حیات ہے اور میں یہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروگرام ہوں. اور یہ ہماری جو کلچرل کمپلیکس ہے یہ 2006 میں اس کا افتتاح ہوا تھا. اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ جو ہے یہ نیر علی دادا کا ڈیزائن ہے. اور اس کا نام جو ہے آڈیٹوریم کا نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم دیا گیا تھا 2006 میں ہی. اور اس کے علاوہ اس میں آرٹ گیلری، ادبی بیٹھک، آڈیٹوریم اور باقی کلچرل ایکٹیویٹیز جتنی ہیں وہ ہم سالہ سال اس میں کرتے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ینگ ٹیلنٹ ہے ہمارا اس کو ہم موقع دیتے ہیں. باقی جو ہمارے جو فیمس شاعر ہیں اور سنگرز ہیں ان کے پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ. کچھ گورنمنٹ کی ڈائریکشن پہ جو پروگرامنگ ہے وہ ہم کرتے ہیں. یہ کتنے رقبے میں؟ یہ 4 کنال میں ہے. پوری 4 کنال میں. آپ تشریف لائیے یہاں پر، اپنا تعارف کروا دیجئے اور مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ لوگ کسی کی قانونی گرفت کرتے ہیں تو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی السلام علیکم، میرا نام زہرا بطول ہے اور میں یہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹیج مینجمنٹ ہوں. قانونی گرفت کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمیں بہت سارے جو ہے وہ جعلی صحافیوں کے نام پہ بلیک میل بھی کیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ کریکٹر اسیسینیشن جیسے کہ ابھی حال ہی میں ایک معاملہ سامنے آیا ہے تو متعلقہ اداروں کو ہم رپورٹ کرتے ہیں. باقی جو بھی ایکشن ہوتا ہے یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ متعلقہ ادارے ہی اس کو پرسیو کرتے ہیں. کتنا مشکل ہے اخلاقیات جو ہیں ان کی، جیسے کہیں کہ قانون اس کی عملداری کروانا کتنا مشکل عمل ہے؟ یہاں پہ ہمیں ہر طرح کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم اخلاقیات جتنا ہو سکے اپنی طرف سے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیو وے میں لوگوں کو لے کے چلا جائے. ہمیں یہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ملتا، ہمیں نیگیٹو لوگ بھی ملتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہماری پازیٹیو بات کو بھی نیگیٹو لیتے ہیں. تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسائل کا پازیٹیو وے میں ہم ان کو لے کے چلیں اور لوگوں کو تکلیف دیے بغیر ہی ہم اپنے مسائل کو جو ہے وہ حل کریں. مختلف قسم کے الزامات جو ہیں وہ آرٹ کونسل کی انتظامیہ پر لگائے جاتے ہیں، مبینہ طور پر بہت سی گفتگو کی جاتی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں جب یہاں پر کسی کو بلوایا جاتا ہے، انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، آپ بیٹھی بھی ہوتی ہیں وہاں پر، آپ فیمیل ہیں، آپ بھی شامل ہوتی ہیں اس کمیٹی میں، یعنی یہ کس طرح سے آپ اسے جسٹیفائی کریں گے ان چیزوں کو؟ دیکھیے، ہر شخص جو ہے وہ انفرادی طور پہ بھی چیزوں کو دیکھتا ہے اور بہت سارے لوگ مل کے اجتماعی طور پہ بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہی SOPs پہ عمل کریں جو ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں جو احکامات ہیں ہم اسی پہ ہی عمل کریں، بجائے یہ کہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم کوئی ایسا فیصلہ کریں یا کوئی ایسا ایکشن لیں جو کہ ہمارے ادارے کے لیے نقصان کا باعث بنے. ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں اور جو ہمیں ہمارے احکامات ہمیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں اور ہمارے افسران کی طرف سے ملتے ہیں ہم انہی کو پرسیو کرتے ہیں. جب کام کرنا ہے، فیلڈ میں جانا ہے تو ہر طرح کے لوگوں سے وہاں پر آپ لوگوں کا جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے. تو اس میں حکومت کی جانب سے آپ کی پروٹیکشن کے لیے، اخلاقی پروٹیکشن کے لیے، آپ کی فزیکل پروٹیکشن کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اب کیا سمجھتے ہیں اس میں مزید کچھ ہونا چاہیے؟ گورنمنٹ تو ہمیں الحمدللہ فل پروٹیکشن دی ہے ایز اے فیمیل بھی اور ایز اے گورنمنٹ امپلائی بھی. تو اس میں مزید بہتری کی ضرورت اس حد تک ہے کہ جب ہم گورنمنٹ کو کال کرتے ہیں کسی بھی سطح پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں فل سپورٹ دی جاتی ہے اور میرا نہیں خیال کہ مزید اس میں ہمیں اس پہ کوئی بات کرنی چاہیے. بہت اچھا بات کرتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب سے. آپ کیا کہیں گے اس میں عمران رضا صاحب کے موجودہ حالات کے اندر آرٹ کونسل کا کردار بہت بڑھ جاتا ہے؟ جب عام لوگوں کے حالات بہتر نہیں تو ایک آرٹسٹ جس کا شعبہ ہی یعنی اس کا کھانا پینا لینا دینا سب کچھ یہی ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹ کونسل کی ذمہ داریاں کس حد تک بڑھ جاتی ہیں اور فنڈز کی ایلوکیشن کس حد تک مزید ہونی چاہیے؟ جی، اس میں فنڈز ایلوکیشن جو ہے وہ میں نے آلریڈی بتایا کہ اس میں کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ فنڈز جو ہے وہ ایکسیڈ کیے جائیں گے ایز اے آرٹسٹ سپورٹ فنڈ جو آلریڈی ان کو آرٹسٹ کو مل رہے ہیں.
تو جو آلریڈی گورنمنٹ جو گرانٹ دے رہی ہے اس میں ایکسیڈ کیا جائے گا, اس پہ کام ہو رہا ہے. اور ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کی گرانٹس ہیں, جن میں فیونرل گرانٹ بھی ہے, میڈیکل گرانٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میرج گرانٹ ہے اور ایک ریگولر گرانٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے, شاعر جو ہیں, کیا شاعر فنون لطیفہ سے ہی ان کا تعلق ہے, وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں آتے جو آرٹسٹ کا آپ کے پاس کرائیٹیریا؟ جی بالکل, وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جو میں نے آلریڈی کنڈیشنز بتائی ہیں کہ 25 ایئرز ایکسپیرینس ہو, 50 ایئرز سے ایج زیادہ ہو, اور 35,000 سے کم اس کی انکم ہو, تو وہ اس کیٹیگری میں فال. شاعر آتے ہیں اس کیٹیگری میں, جبکہ میرے نوٹس میں ایسا تھا کہ شاید شاعر جو ہے وہ آپ کے پاس اس کیٹیگری میں نہیں آتے, جس کی وجہ سے شاعروں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا. جیسا کہ میں نے بری نظامی کا نام بتایا کہ ان کا بیٹا عقیل بری, میں یہاں پہ اناؤنس کرنا چاہوں گا کوئی نور کی اسکرین پہ کہ اتنا بڑا نام بری نظامی, جس نے برے صغیر میں دنیا بھر میں اس کی جو نظمیں غزلیں ہیں نصرت فتح علی نے گائیں, اور پھر نصرت فتح علی کو فیم ملا. اچھا, یہ سمنا آباد کے رہائشی تھے, ان کا بیٹا عقیل بری مجھے ہر ماہ کال کرتا ہے اپنے بل کی بھرپائی کے لیے, یعنی وہ بہت سارے لوگوں کو کال کرتے مجھے بل آ گیا جی, اور اسے ایک نوکری دی گئی ہے, جو گھاس اس نے اٹھانی ہوتی ہے یہ وہ نوکری کر رہا ہے, جبکہ اس کے باپ کے نام پر ایک روڈ کا نام بری نظامی روڈ بھی رکھا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس سے جو اگر اسے ضرورت ہے فنڈس کی, وہ آپ کے ساتھ کیسے رابطہ کرے؟ جی دیکھیں, ڈویژنل آرٹس کونسل کے دروازے کھلے ہیں. جس آرٹسٹ کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ کنڈیشنز فل کرتا ہے تو وہ بالکل ڈیفینیٹلی اپلیکیشن پٹ کرے, اور یہاں پر ایک جو کمیٹی ہے وہ اس اپلیکیشنز کو دیکھتی ہیں, وہ پھر سکروٹنی کرتی ہیں, اور سکروٹنی کرنے کے بعد جو کیس کنڈیشنز کو فل کرتا ہے اس کو ہم فارورڈ کرتے ہیں ہیڈ آفس. تو پھر ہیڈ آفس اس کے اوپر مزید کام کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اسی کیس کو آگے پرسو کر کے اس کو فائنلائز شکل دے کے اور ان کو فنڈس جاری کیے جاتے ہیں. اچھا, جو تھیٹر مالکان تو پھر اس طرف آ جاتے ہیں, وہ بڑے بااثر ہوتے ہیں, ان کے پاس گنڈے بھی ہوتے ہیں, بدماش بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ لوگ جب انہیں فزیکلی اب وہاں پر جاتے ہیں کچھ چیزوں کو ریڈ کرنے کے لیے, کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا صورتحال ہے, اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں مزید کیا بہتری لائی جا سکتی ہے آپ کے اینڈ سے کہ کام جو ہے یعنی ایک عمل درآمد کروانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس اتھارٹیز ہوں, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, یعنی تھیٹر مالکان کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے, ان کا مزاج کیا ہے, چونکہ عموماً ہم جو لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ بیسیکلی اس انڈسٹری کے لوگ ہی نہیں ہوتے, اور ایس او پیز کے مطابق جو مالک ہے وہی اسے چلا سکتا ہے, جبکہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے تھیٹرز ہیں کہ وہ نام پر تو کسی اور کا چلا کوئی اور رہا ہے. اس طرح کی وائلیشنز کے حوالے سے جب آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی وہاں سے سامنے سے مزاحمت ہوتی ہے؟ جی بالکل, بہت ساری ڈیٹرنس ہیں, اور ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جب سینسر کے لیے جاتے ہیں, یا ڈیفینیٹلی مانیٹرنگ کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹائمز میں ڈفرینٹ اوقات میں جاتے ہیں. تو مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں تھیٹر انتظامیہ, اور مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور سم ٹائم تو کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کے پاس ویپنز بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس متعلقہ فورم یہی ہے, ہم ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس ساتھ جو ہے وہ ACCT ایز اے کنوینئر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور جب بھی کوئی صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے طرف جا رہی ہو, تو ہم پھر بر وقت اطلاع کرتے ہیں, اور سیکورٹی پولیس بھی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے, اور پھر ہم اس کو معاملے کو جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں, وہ میٹر جو ہے وہ اس کو ایزیلی ہم لے کے چلتے ہیں. لیکن سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ الزام تراشیاں بہت زیادہ لگائی جاتی ہیں, اور جب چیزیں ان کی ول کے اکارڈنگ نہیں ہوتی, جو ان کی خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق ہم ایس او پیز کو دیکھتے ہیں, ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے, تو ان کی خواہش کو ہم نہیں دیکھتے, ہم ایس او پیز کو دیکھتے ہیں. تو پھر بہت سارے الزام اور بہت سارے اس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ ویڈیو بیانز دیے جاتے ہیں غلط قسم کے, کچھ اور کمپینز چلائی جاتی ہیں, کچھ اسٹیٹمنٹس لکھ کے لگا دی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی جاتی ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں سیکٹری لیول تک ہم ان ساری چیزوں سے آگاہ رکھتے ہیں اپنے ہائر افسران کو, ہائر اتھارٹی کو, تاکہ یہ چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ ان کو ہم کاؤنٹر کر سکیں. اچھا, وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑے انقلابی اقدامات اٹھائے. فیصل آباد میں 70 سال سے 75 سال سے تجاوزات کے خلاف پہلا آپریشن لانچ کیا جو بڑا شدید قسم کا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد مختلف فورسز بنائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ جیسے آرٹ کونسل ہے اس کے حوالے سے کوئی اقدامات ہونے جا رہے ہیں, یا وزیر اعلیٰ پنجاب اس میں کس حد تک انٹرسٹ لے رہی ہیں, وزیر اطلاعات اس میں کتنا انٹرسٹ لے رہی ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ اس کو جو ہمارے آرٹ کے ادارے ہیں ان کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ فیسلٹی جو ہے ان کو انکریز کر رہے
رہے ہیں, آرٹسٹ کی جو سپورٹ ہے فنڈس کے اکارڈنگ یا اس کے علاوہ اس میں وہ انکریز کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان اداروں کو بھی وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو اس میں منسٹر انفارمیشن اینڈ کلچر محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ ان کی بہت زیادہ کاوش ہے, اور انہوں نے جس طرح سے آرٹس کونسل کو ادارے کو وہ مضبوط کر رہی ہیں, اسی طرح سے وہ آرٹسٹ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فنڈس کا اہتمام بھی کر رہی ہیں, اور فنڈز ان کے انکریز کرنے کے اوپر بھی میٹنگز انہوں نے کال کی ہیں. تو اسی طرح دونوں طرح سے وہ اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں, آرٹسٹ کی بھی اس میں پروموشن ہو اور ادارے کی بھی پروموشن ہو. اچھا, اس میں آخر پہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کچھ لوگوں کے حوالے سے پالیسیز بناتے ہیں تو جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے انہیں ساتھ لیتے ہیں, یہاں آپ کے فورم پہ جو تھیٹر مالکان ہیں یا سٹیج اداکاراؤں کی جو نمائندہ تنظیمات ہیں ان کے لوگ شامل ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, پالیسی یہاں پر نہیں بنتی, پالیسی لاہور بنتی ہے, اور لاہور میں ڈیفینیٹلی جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی اس میں کمیٹی میں شامل ہیں, اور جب بھی کمیٹی کی میٹنگ کال ہوتی ہے تو اس میں آرٹسٹ بھی بیٹھتے ہیں اور متعلقہ افسران بھی بیٹھتے ہیں, اور اگر کسی آرٹسٹ کو بین بھی کیا جاتا ہے تو اس ایویڈنس کے طور پہ وہاں پہ کمیٹی میں آرٹسٹ بھی موجود ہوتے ہیں, وہ بھی اس چیز کو پراپرلی دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں, وہ کمیٹی کی جو آگے پرپوزل ہوتی ہے اسی کے اوپر ایکشن ہوتا ہے. تو جہاں جس پلیٹ فارم پہ رولز بنتے ہیں یا جس پلیٹ فارم کے اوپر یہ کام ہوتا ہے وہاں پہ آرٹسٹ جو ہیں, آرٹسٹوں کے نمائندے بھی موجود ہوتے ہیں اس میں. آپ بطور ڈپٹی ڈائریکٹر فیصل آباد کے اداکاروں کو کیا میسج دیں گے؟ یہاں پر جو تھیٹر مالکان ہیں جنہیں آپ سے کوئی قدرے شکایتیں ہیں, ان کے ساتھ کیا آپ کس طرح کا میسج انہیں دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میری کسی کے ساتھ کوئی اختلافی اس طرح کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے, یا کوئی میری ذاتی رنجش کسی کے ساتھ نہیں ہے. میں جسٹ جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, اور اسی کی کوشش ہے کہ ایس او پیز کو انفورس کیا جائے, اور باقی ہمارے دروازے کھلے ہیں, ان کو جو بھی سپورٹ چاہیے ہم آل دا ٹائم اویلیبل ہیں, وہ آئیں, ہم ان کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہیں, اور ان کا جو جائز مطالبہ ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. لیکن جہاں پر ان کی خواہشات ہوتی ہیں اور وہ ایس او پیز کو نگیٹ کرتی ہیں وہاں پہ ہم سوری کہتے ہیں, ادروائز ادارہ آرٹسٹوں کے لیے ہے اور یہ آرٹس کونسل آرٹسٹوں کی ہے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کی جو گفتگو ہے اس میں آپ نے سنا کہ جو موقف ہے آرٹ کونسل کا, اور اس کے علاوہ جو ہمارے اسٹیج ایکٹرز ہیں انہیں جس طرح کے مسائل ہیں اس پر بھی ہماری آج گفتگو ہوئی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اقدامات یا جو انتظامات آرٹ کونسل کی جانب سے کیے گئے یہ کافی نہیں ہے, اس میں بہت ساری بہتری کی گنجائش ہے. لیکن اس کے باوجود ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو اخلاقی قدریں تھیٹر مالکان کی جانب سے پامال کی جاتی ہیں اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اس پر بھی مزید قوانین بننے کی ضرورت ہے, بنائے جانے کی ضرورت ہے, تاکہ شہریوں کو ایک ایسی تفریح میسر آئے جس کے نتیجے میں لوگ خوشی بھی محسوس کریں اور کچھ ان کے تعمیری پہلو جو ہیں وہ بھی اس میں انہیں مہیا ہوں. لیکن جیسے پروگرام کے آغاز میں گفتگو ہوئی کہ جس طرح کی شاعری اس میں شامل کی جاتی ہے, جس کے بارے میں کچھ اداکاراؤں کا یہ کہنا تھا کہ پبلک ڈیمانڈ ہے, پبلک جو چاہتی ہے ویسے کیا جاتا ہے. بہت سی اسٹیج ایکٹرز جو تھیں وہ بے لباس بھی ہوئی اسٹیج پر, ان کا کہنا تھا کہ یہ پبلک ڈیمانڈ ہے. تو پبلک ڈیمانڈ سے ہٹ کر ہمیں کچھ چیزوں کو مزید آگے لے کر چلنا ہوگا تاکہ معاشرے میں جو اخلاقی اقدار ہیں ان کا وجود برقرار رہے, اور آنے والی نسل جو ہے وہ ایک اچھا اسٹیج اور تھیٹر جو ہے انہیں میسر ہے, نہ کہ اداکار کل اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ اسکرپٹ نہ سنا سکیں جس پر انہوں نے پرفارم کیا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ آرٹ اور کلچر کو جو ہے وہ پاک کیا جائے اس طرح سے کہ اس کی تطہیر ہو, لوگوں کو تفریح بھی ملے, اور ساتھ میں جو ہے مزاح بھی ہو اور ساتھ میں تعمیر بھی ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان جی اے تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.